आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमती तन्हाई, मुज़ाकराती खाई और सिविल नाफरमानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान में जारी अदम इस्तेहकाम हो, मज़ाहमत हो, तसादुम हो, जलसे जुलूस हो या पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे और धरने हो, हुकूमत पाकिस्तान में हर खराबी की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई को ही करार देती आई है। हुकूमत ये भी कहती है कि ये लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते, ये सियासतदानों के साथ मिलना ही नहीं चाहते, ये जमहूरी लोग ही नहीं हैं, ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के दर पे जाना चाहते हैं। ना ये सियासतदान हैं और ना ही कोई सियासी जमात, ये दहशतगर्द हैं। ये ना मिसाके मईशत करना चाहते हैं और ना ही पार्लियामेंट में कोई डायलॉग चाहते हैं। ये हैं ही तखरीबकार, ये सिस्टम के दुश्मन हैं। और फिर सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिसी बदली और हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन हुकूमत पीछे हट गई। तो सवाल बनता है कि अब इस्तेहकाम का दुश्मन कौन हुआ? हुकूमत का दावा था कि बानी पीटीआई सिर्फ लड़ाई पर यकीन रखते हैं, वो फौज के अलावा किसी से बात पर यकीन ही नहीं रखते, वो हमें चोर डाकू समझते हैं। फिर बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी, लेकिन हुकूमत ने जवाबी कमेटी बनाने के बजाय चुप साध ली। तो फिर सवाल तो बनता है ना कि अब इस्तेहकाम का दुश्मन कौन? हुकूमत का दावा था कि पीटीआई सिर्फ सड़कों की जमात है, ये तोड़ फोड़ और तशद्दुद के सिवा कुछ नहीं जानते, ये लोग पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं, तो पार्लियामेंट में आकर बात करें। फिर पीटीआई सड़कों को छोड़कर पार्लियामेंट के फ्लोर पर आ गई। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट में हुकूमत से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकशें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात की इस पेशकश का मुसलसल मजाक उड़ाने में मसरूफ है। तो फिर सवाल तो बनता है कि अब इस्तेहकाम का दुश्मन कौन हुआ? पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हुकूमत के इंतजार में बैठी है, लेकिन हुकूमत किसी किस्म की पेशकश का ना कोई जवाब दे रही है और ना ही पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश और ख्वाहिश को संजीदा ले रही है। इस वक्त मुज़ाकरात या बातचीत पर अगर कुछ हो रहा है ना, तो वो सिर्फ है बहस व मुबाहिसा। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई का माजी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हुकूमत के खदशात हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई की गारंटी मांग रही है, ताकि जो भी नतीजा निकले उसको सब तस्लीम करें और कोई उससे पीछे ना हटे। अब बानी पीटीआई ने इतवार तक की डेडलाइन भी दे दी है, यानी अगर इतवार तक हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आती, मुज़ाकरात की मेज नहीं सजाती, तो फिर पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगी। तो क्या हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात करेगी या फिर पीटीआई सिविल नाफरमानी का आगाज करेगी? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, मजीद इशूज को भी शामिल करेंगे। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट में। आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये हुकूमत कायल करने की कोशिश कर रही है, मैं भी मुज़ाकरात पे भी आती हूँ, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इसका बताइएगा कि हुकूमत कायल करने की कोशिश कर रही है कि सब अच्छा हो गया है, मईशत चल पड़ी है, जो पीटीआई की कॉल्स थी एहतजाज की वो नाकाम हो गई हैं और इस्तेहकाम आ गया है। क्या वाकई मुजम्मिल साहब ऐसे ही है? चूंकि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो हर चीज स्टैंड स्टिल पे लग रही है। इनके बुजरा पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, पीटीआई कार्रवाई जो है उसका बाइकआउट कर देती है, कोरम पूरा नहीं हो रहा, मौलाना साहब ने सड़कों पे आने की धमकी दे रखी है, पीपल्स पार्टी भी नाराज है। ये हुकूमत आपको लग रहा है कि मजबूत है या कामयाब है? ये हुकूमत तो मजबूत है। अभी उसने 2/3 आपको शो की है 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर कि उसके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। फिर उसने बाद में कानून साजी की है, जिसमें बड़ी स्ट्रेटेजिक कानून साजी भी है, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत वाली, उसमें भी वोट लेके दिखाए हैं। पार्लियामेंट में तो उन्होंने 2-3 बार आपको डिस्प्ले करके दिखाया है उनकी अददी ताकत। अब रोज तो नहीं अददी ताकत का डिस्प्ले हो सकता। अब तो पीटीआई कोई अगर समझती है कि हुकूमत अददी तौर पर कमजोर है तो नो कॉन्फिडेंस ले आए। ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस ले आए। किसने रोका है उनको? पता लग जाएगा। आप बात कर रहे हैं वो एक्सेप्शन होती है ना, सभी को पता है आईनी तरमीम होती है तो फिर सभी को पार्लियामेंट में आना होता है, लेकिन हालात खराब नहीं है, हालात खराब हैं, मामला ठीक नहीं है, तो वजीर आजम को वुज़रा को खत लिखना पड़ रहा है ना कि बराए मेहरबानी इस पार्लियामेंट में भी जहमत कर लिया करें आने की। फिर आप देखें पीपल्स पार्टी से मामलात के लिए कमेटी बना दी है उन्होंने। एमक्यूएम जो है वो 27वीं आईनी तरमीम चाहती है। मौलाना साहब की आप बात करें मदारिस वाले इशू पर, वो भी तो किसी भी वक्त फट सकता है ना। हुकूमत तन्हा खड़ी नजर नहीं आती। पार्लिमानी निजाम में और इत्तेहादी हुकूमत में ये नॉर्मल बातें हैं।
ایم کیو ایم جب آپ کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ پر ایگزرٹ کرتے رہتے ہیں, آپ ان سے انگیج ہوتے رہتے ہیں. یہ جمہوریت بھی ہے, پارلیمانی نظام بھی ہے, اور اگر اتحادی حکومت ہے تو وہ ایسے ہی چلے گی, چاہے وہ عمران خان کی ہو, چاہے وہ شہباز شریف کی ہو, چاہے وہ یوسف رضا گیلانی کی ہو. آپ کو اتحادیوں کو منانا پڑتا ہے, انگیج کرنا پڑتا ہے. یہ تو نارمل پروسیجر ہے, یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات تو نہیں ہے. کیا لگتا ہے کہ ان کے وزراء پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے سوالوں کے جواب دینے کے لیے؟ پہلے وزیر اعظم جب نواز شریف صاحب تھے ان پہ بھی یہی الزام تھا کہ وہ نہیں جاتے, اب ان کے وزراء بھی نہیں جا رہے ہیں. کیا وجہ لگتی ہے ویسے؟ میرا خیال ہے کیجول ایٹیچیوڈ ہے, اور یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. میں تو اس کو بہت غلط سمجھتا ہوں, اور میں سب سے آئیڈیل یوسف رضا گیلانی کو سمجھتا ہوں, جو خود قومی اسمبلی میں روز جا کر شریک بھی ہوتے تھے اور سوالوں کے جواب بھی دیتے تھے. اگر پرائم منسٹر آئیں گے تو وزیر آئیں گے. آپ نے میاں صاحب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو سارا کام چھوڑ کر قومی اسمبلی کے اجلاس میں, سینٹ میں شریک ہونا چاہیے, تاکہ ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ بھی شریک ہو. ٹھیک ہے. عمیر نیازی صاحب, یہ آپ لوگوں کو اعتراض یہ ہے کہ وزراء پارلیمنٹ میں نہیں آتے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی تو ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتی ہے نا, چاہے وہ آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہو یا کوئی اور قانون سازی ہو یا پھر چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی کمیٹی کا اجلاس ہو. تو آپ لوگ خود پارلیمنٹ میں سنجیدہ ہیں اس حوالے سے؟ بنیادی طور پہ جی ہم تو اپوزیشن ہے. ہمارا رول یا ہم جو بھی کبھی بائیک آؤٹ کرتے ہیں وہ ایشو بیسڈ ہوتا ہے. جس طرح بائیک آؤٹ ہوا کہ اسپیکر نے کسی بات پہ موقع نہ دیا, بائیک آؤٹ کریں گے, ٹوکن واک آؤٹ ہوا, پھر پارلیمان میں واپس آ گئے. الگ ہے, بائیک آؤٹ الگ ہے. دیکھیں حکومت اور اپوزیشن مل کے پارلیمنٹ چلاتی ہے نا. آپ بات کر رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا, تو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا موقف واضح تھا. ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اس کو اپوز کیا, فلور آف دا ہاؤس پہ اپوز کیا. ٹھیک ہے, کلاس بائی کلاس جس وقت ریڈنگ ہوئی اس کے وقت جو ہے نا ٹوکن واک آؤٹ کیا, اور جب فائنل دوبارہ کاؤنٹ ہوا پھر واپس آ گئے. نہیں, اس میں پارٹی نے خود ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں اس وقت جو معاملات تھے آپ کے سامنے, دیکھو نارمل حالات میں ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی. ہمارے 5 بندے دوسری طرف گئے, چاہے جس طرح بھی تھے, سب نے دیکھا. پھر اس کے بعد جس طرح سے عادل بازئی کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا وہ سب نے دیکھا, سپریم کورٹ سے ریسٹور ہو کے آیا. چلے جاتے ہیں دوسری طرف. نہیں, چلے نہیں جاتے, محرکات ہوتے ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کی کبھی تہ تک گئے نہیں کہ لوگ کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لوگوں کے ساتھ کیا کیا اس ملک میں ہو گیا ہے, مگر چلیں یہ نظام ہے, چل گیا, ہو گیا, مگر کسی نہ کسی وقت پہ تو اس نے آ کے سٹاپ ہونا ہے نا. کسی نے تو اس پہ قدغن لگانی ہے. اگر ہم وہی 63 کا بہانہ بنا کے کسی طرح بھی کر کے وقتی پرپز سرو کراتے رہیں گے, اس سے ملک کو کیا حاصل ہوگا؟ بھائی 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہی خالی. آپ نے 2/3 اکثریت اسی لیے لی تھی کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت لے کے دیں گے, اسی لیے لیں گے کہ آپ کے نیب کے کیسز ختم ہوں گے. فوکس یہی ہے, اور اسی وجہ سے منسٹرز نہیں آ رہے. منسٹر کس لیے آئیں گے؟ انٹیریئر منسٹر کو کسی ایک دن میں پچھلے 3 مہینے میں بتا دیں, فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھا ہے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, پتہ ہے نا آپ. جو ٹھیک ہے نا, تو پھر بھگتے. مطلب دیکھیں اگر آپ نے اس طرح کے حالات میں یہ حالات ہو جن کی آپ بات کریں, تو کیا پھر پارلیمنٹ کا بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے؟ اب جو بھی ہے جیسی بھی ہے, یہی گورنمنٹ ڈیفیکٹو ہے اور یہی ملک کو چلا رہی ہے. دیکھیں گورنمنٹ ڈیفیکٹو ہے تو دیکھیں انہوں نے دیکھنا ہے. اب یہ اس چیز کا ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ نون لیگ کتنی بڑی اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہی ہے. دیکھیں وقتی طور پہ تو باری مل گئی, جو انہوں نے کر لی, 17 سیٹوں والے آ کے بیٹھ گئے, مگر کل کو ان کی آنے والی پارٹی یہ اس کا برنٹ بیئر کرے گی. پنجاب سے اپنا صفایا کر کے بیٹھے ہیں, کوئی ان کی ورکر تک رسائی نہیں ہے. ان کے منسٹرز ان کے ورکرز کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب یہ اپنے ورکر کو نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے, یہ ملک کو کیا کریں گے؟ اتنا کام کر رہی ہیں, اتنے پروجیکٹس وہ لگا رہی ہیں. بیگ صاحب, آپ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اس کی ذمہ دار ہے, وہ سنجیدہ نہیں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سمت ہے وہ درست ہے؟ چونکہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں, وہ ان سے مطمئن نہیں ہیں. وزراء پارلیمنٹ نہیں جا رہے اور وزیر اعظم کو خط لکھ کر ان کو احساس دلانا پڑ رہا ہے. پہلے تو میں کلیئر کر دوں, میں نے سارا الزام پی ٹی آئی پہ نہیں لیا. اس ملک کی بربادی میں سب شامل ہے, میرے سمیت اور آپ کے بھی سمیت. خان صاحب پہ تو لگاتے ہی ہیں. نہیں, خان صاحب پہ لگاتے ہیں. جب وہ حکومت میں تھے ان کی جو رانگ پالیسیز تھیں, یہ جو آپ پارلیمنٹ کا اتنا ذکر کر رہی ہیں, آپ ذرا دیکھیں 4.25 سال میں انہوں نے کتنا پارلیمنٹ چلائی پی ٹی آئی نے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ رولنگ پارٹی پارلیمان کے اندر احتجاج کرے اور بجٹ تقریروں کے اوپر بائیکاٹ کر کے اپنی ہی بجٹ کو ریجیکٹ کرے, کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ آپ نے مل کے چلنا ہے. نہیں چل سکی نا. انہوں نے پارلیمان 2-4 لوگوں کے بیس پہ خان صاحب نے چلنے ہی نہیں دی, ورنہ اپوزیشن ان کے ساتھ چلنا چاہتی تھی. اس وقت صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہے. جی, جہاں تک بربادی کی بات ہے اس میں سب شامل ہے, اس میں شامل ہے اور سب شامل ہے.
یہ ملک کسی ایک نے تباہ نہیں کیا اور ایک دور میں نہیں تباہ ہوا, مطلب بڑی محنت سے سب نے تباہ کیا الحمدللہ, اور اس پہ کاربن ہے, جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو سر یہ سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے سے ناراض رہتی ہیں, لیکن جو سسٹم کے گارنٹرز ہیں جن پہ یہ الزام لگتا ہے کہ فلاں سیٹ اپ کو لے آئے اور فلاں کو لے آئے, وہ ابھی اس حکومت سے خوش ہیں؟ دیکھیں میں ان کا کوئی ترجمان تو ہوں نہیں کہ میں بتاؤں کہ خوش ہیں یا ناراض ہیں. خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ خبر ہوتی ہے, ترجمان تو نہیں ہوں تو نا. خبر ہی پوچھ رہی ہوں, خبر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا. خبر یہ ہے کہ ملک کا جو نظام سویلین کے ہاتھ میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. کم سے کم کوئی سمت نظر آنی شروع ہوئی, تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوا اکانومی کے اوپر. اگر آپ اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لاتے ہیں, اور دیکھیں ایک آدھ سال میں تو ڈائریکشن ہی پتہ نہیں چلتی, اور جس حال میں وہ چھوڑ کے گئے ہماری اکانومی کو, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی انڈسٹری نہیں چلی, چیزیں نہیں چلی, بزنس مین ابھی بھی چیخے مار رہا ہے یا بھاگ رہا ہے اس ملک سے. تو اگر سٹیبلٹی آتی ہے, کاروبار چلتا ہے, انڈسٹری ریوائیو ہوتی ہے, تو میرے خیال میں آپ کو سال 2 سال کے اندر بہتری ہے, تھوڑی سی آ رہی ہے. بہتری, یس. تو پھر تو وہ بڑے خوش ہوں گے. نہیں, وہ میرے خیال میں پش بھی کر رہے ہیں, وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بہتری ہے. مطلب پی ٹی آئی کوئی چیلنج نہیں ہے اس حکومت کے لیے؟ مولانا صاحب جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے, پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بڑا سٹیپ نہیں لے سکتی ہے, اور قومی حکومت بھی آپ بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو؟ تھریٹ کوئی نہیں ہے. گند ڈالنا کسی نے بھی ڈالنا ہو تو آسان ہوتا ہے گند ڈالنا. مطلب آپ سول ڈس اوبیڈینس کر دیں, آپ ترسیلات نہ بھیجیں, یہ گند ہے. آتے ہیں یہ کسی شخص کو اس ریاست کے خلاف یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو لیڈر یہ کرتا گند ہو. ڈالنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایک اور بات ہو رہی ہے, اور مزمل سہروردی صاحب دیکھیں, یہ روایتی جملے بھی یہاں بولے جاتے ہیں اور سب ہی یہ بات کرتے ہیں تقریباً کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ضروری ہیں, مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے. یہ اتنا ہی ضروری ہے تو ہو کیوں نہیں رہے؟ رکاوٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوں گے, لیکن مذاکرات ہو جائیں گے, ٹیبل کی میز پر آ جائیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی نے بھی 20 جنوری تک وقت گزارنا ہے, اور وہ یہ مذاکرات کا منترا اس کے لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے 20 جنوری تک وقت گزارنا ہے. اب 20 جنوری تک اور کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا, ٹائم گزارنا تھا 1 ماہ پورا. تو یہ مذاکرات, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد جب ٹرمپ آ جائے گا تو انہوں نے یکدم پاکستان میں ایک دفعہ پھر بہنچال لانا ہے تاکہ ان کو موقع مل سکے کچھ انٹرونشن کا. تو سب کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ ایک دفعہ پھر سڑکیں گرم کریں گے, اور ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ کہیں سے امریکن انٹرونشن کا جواز فراہم کیا جا سکے. لہذا گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں. مذاکرات ہو سکتے ہیں چارٹر آف اکانومی پہ, ہو سکتے ہیں مذاکرات, ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے ملک میں آگے جمہوریت کو لے کے کیسے چلنا ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں ملک میں الیکشن ریفارمز پر ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی نیب کیسز کی بات کی, نیب ترامیم کی, آپ دیکھیں نا جن نیب ترامیم کی خان صاحب سپریم کورٹ تک مخالفت کرتے رہے, سب سے پہلے اس کے بینیفیشری وہ خود تھے. انہوں نے کہا, سپریم کورٹ میں کہا کہ میں مر بھی جاؤں گا میں ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, اور عدالت میں اگلے دن درخواست دے دی کہ میں ان کے تحت بریت چاہتا ہوں. تو پاکستان کے کافی مسائل ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ ان چیزوں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن مزمل صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوئے بھی تو وہ دکھاوے کے ہوں گے, کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے وہ ڈمی ہے, وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے مذاکرات بھی تو شروع نہیں ہو پا رہے نا, حکومت تو اب بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. نہیں, حکومت بیٹھ جائے گی. ایاز صادق صاحب نے کہا ہے حکومت بیٹھ جائے گی, ان کو پتہ ہے بیٹھ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں نا, اس ملک میں تو انتخابات کے لیے ڈیٹ طے ہو گئی پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کے بعد خان صاحب نے ویٹو کر دیا. اس کو بھی تو سب نے دیکھنا ہے نا کہ اس کمیٹی کے ساتھ کچھ طے ہو جائے گا تو کیا وہ کمیٹی کو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ کمیٹی اگلے دن خان صاحب ویٹو کر دیں گے. آپ بات کریں کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی پہ تو بات کر رہے ہیں, چلیں آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی عمران خان نے ڈمی کمیٹی بنا دی, لیکن جب یہ مذاکراتی کمیٹی حکومت کی طرف سے بنے گی تو آپ کے خیال میں وہ کتنی با اختیار ہوگی؟ چونکہ تاثر تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ بھی معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, اختیار کہیں اور ہی ہے اس کا بھی. نہیں, اب آپ دیکھیں پارلیمان 26ویں ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنی, اس کمیٹی میں مسودہ اپروو ہوا نا, وہ مسودہ اس کے بعد چل پڑا. تو اگر تو کہیں پولیٹیکل کمیٹیز بیٹھتی ہیں تو وہ اپنی اپنی پارٹی کا مینڈیٹ لے کر بیٹھتی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے وقت میں ایک کمیٹی بنی
جس کو آخری دن عمران خان نے ویٹو کیا. جی پھر پی ڈی ایم کے دور میں الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کمیٹی بنی جس کو عمران خان نے ویٹو کیا. 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, چیزیں نتیجہ خیز ہوئی ہیں, طے ہوئی ہیں. خان صاحب ویٹو کر دیتے ہیں, خان صاحب نے اینڈ پہ ویٹو کیا. چلیں مزمل صاحب اس بات کو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب اس کمیٹی کو اختیار دے دیتے ہیں اور وہ بلکہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جو کچھ معاملات طے ہوں گے میں انہیں قبول کروں گا, یہ بتائیے کہ پھر گورنمنٹ کے پاس عمران خان کو آفر کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہوگا جو اس حکومت کے اختیار میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے جس کے جواب میں حکومت کچھ آفر کرے گی, کیونکہ یہ ڈائیلاگ تو عمران خان شروع کر رہے ہیں نا, یہ حکومت کی ٹائمنگ پہ تو شروع نہیں ہو رہا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم سول نافرمانی کی کال نہیں دیں گے, جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نا, حکومت کیا آفر کر سکتی ہے؟ نہیں, سول نافرمانی از نو تھریٹ. دیکھیں جب آپ کو یاد ہے 2014 میں دھرنا ہوا تھا 129 دن کا, اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا کہ آپ اس کے بعد دوبارہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. وہ بھی وائلیٹ ہوا تھا کیونکہ پاناما میں پھر اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی تھی. سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں ہے مزمل صاحب, سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی جو ان کا مطالبہ ہے. وہ تو عدالتوں نے رہا کرنا ہے, حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی کو رہا کرنے کا. 9 مئی کے واقعات میں مطلب سنگین یہ کیس ہے, اس میں جب ختیجہ شاہ اور دیگر خواتین اس میں رہا ہو سکتی ہیں تو پھر یاسمین راشد ہیں, محمود الرشید ہیں, باقی بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ رہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر ختیجہ شاہ کو حکومت نے رہا کیا, عدالت نے رہا کیا, جا کے یاسمین راشد بھی عدالت سے رہا ہو جائیں, بیل ہو جائے. کون سی حکومت نے بیل کی؟ یہاں تو نہیں موجود تو تھی نا کور کمانڈر کے گھر کے باہر, وہ کون سے اپنے گھر میں سو رہی تھی تو آپ نے ان کو پکڑ لیا. جہاں کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگ رہی تھی وہ موجود تھے. باقی امریکن سٹیزن نہیں ہے اس لیے وہ یہ انصاف ہے. باقی امریکن سٹیزن بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نواسے بھی نہیں ہے. ٹھیک عمین اسد یہ اور انہیں چیف جسٹس کمیٹی میں بھی نہیں ڈالتے. یہ آپ مزمل سرودی صاحب کی بات سن رہے ہو, میں نے ایسا وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی جو خان صاحب نے بنائی ہے وہ ڈمی بنائی ہے, تو سر ایک بے اختیار کمیٹی کے ساتھ پھر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اختیار ہے نہیں ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب مذاکرات شروع ماضی کا بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ کرنی ہیں کہ معاملات طے ہوتے ہیں, خان صاحب کے پاس معاہدہ لے کے جاتے ہیں, وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں, حکومت گارنٹی مانگ رہی ہے عمران خان کی. دیکھیں اوور رائڈنگ اختیار تو ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس رہتا ہے, اور دیکھیں خان صاحب ایک واحد شخصیت ہے پی ٹی آئی میں کہ جو نیوکلیس ہی وہ ہے, پی ٹی آئی ریوالو اراؤنڈ ہی ان کے ارد گرد کرتی ہے. پی ٹی آئی کی یہ ایک ریالٹی ہے, یہ چیز کا ادراک حکومت کو بھی ہے اور باقی سرکلز کو بھی ہے, اور جو بات بنے گی نا وہ الٹیمیٹلی اس کا رستہ نکلنا ہی نکلنا ہے. تو ظاہری بات ہے ٹائملی اگر نکل آئے گا تو بہتر ہے. لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دینے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ وہ جو طے کر کے آتے ہیں ان کا رونا یہی ہے کہ خان صاحب اس کو جو ہے وہ معاہدہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. 2 پوائنٹر ایجنڈا دیا ہوا ہے, دیکھیں اس میں کیا کوئی مشکل بات ہے. آپ نے جو ابھی مزمل بھائی سے سوال کیا, دیکھیں حکومت کا کیا رول ہوتا ہے. جب وہ حکومت نہیں کرنا شروع کرے گی تو یاسمین راشد بھی باہر آ جائے گی, سارے یہ باہر آ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری 2 ڈیمانڈز ہیں, دیکھیں ڈیمانڈز میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کہہ رہی ہو کہ 9 مئی کو ڈینائی کر رہی ہے یا دوسری چیزوں کو کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے ایک صاف شفاف انکوائری کرا لیں, آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, چلان عدالت میں ہے, ایف آئی آریں کھڑی رہیں, بندوں کو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کریں, مگر ساتھ ہی ساتھ پیرالل ایک کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے. ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اگر کوئی ایویڈنس اس طرح کا ہے بن چکے ہیں, ایک اور بن جائے تو کیا ہو جائے گا. اگر ہے اللہ نہ کرے کوئی اور سامنے آؤ پھر اس پہ کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بنا دو اس پہ. ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. دیکھیں آپ لوگوں کو ایلینیٹ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ خال ساروں بس دیوار پہ لگائی جائے. مطلب جب اتنی دلوں میں سختی آ جائے تو کسی نے تو آئس بریک کرنی ہے. دیکھیں خان صاحب کے پاس اور بھی تو آپشن ہو سکتی تھی کہ وہ کہتے کہ جی سوگ منائیں, ہفتے بعد پھر دوبارہ آ جائے. کیا خان کی کال پہ لوگ نہ نکلتے؟ لوگ نکلتے. خان صاحب نے اپنی حکمت سے ایک سپیس دی ہے, وہ یہ اب سمجھ نہیں رہے. آپ بھی رواحقین کو سامنے لے کر آئے نا, سوالات ہوتے ہیں, آپ بھی مکمل ڈیٹیلز کو شیئر کریں نا, چونکہ وہ دونوں طرف سے نہیں ہو پا رہی ہیں. جرنلسٹ نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, بی بی سی نے بھی کچھ دکھایا, الجزیرہ نے بھی چلایا, ہم نے بھی 5 بندوں کی پوری ڈیٹیلز دی ہیں. آج اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے آ جائیں, اس کو لے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کچھ لوگ, اور آپ کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 کی دی ہیں. نہیں 12 تو کنفرمڈ بتائی ہیں, باقی جو مسنگ ہے مسنگ کا بھی ڈیٹا ہے. مسنگ کا یہ پروف کر دیں کہ جی وہ فلاں جیل میں ہے, وہ فلاں جگہ پہ یا نہیں ہے,
تو مطلب کچھ چیز تو آئے نا, کچھ ایفرٹ تو ہونی چاہیے. اب گورنمنٹ مسنگ تو باہر آ چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جو تھے جو آتے رہے تو وہ ڈیٹا اسی طرح اپڈیٹ ہوتا جائے. آج آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی جیل میں خان صاحب سے ملاقات بھی ہونی تھی, تو وہ جیل انتظامیہ نے ملاقات نہیں ہونے دی, وقت نہیں دیا, تو اب کیا مذاکراتی کمیٹی سے مشاورت کے بغیر ہی خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کر دیں گے؟ دیکھیں منڈے کو تو آلریڈی کیس لگا ہوا ہے اور القادر کا اس دن ڈیسیجن بھی آ جائے گا, منڈے کے لیے لگا ہوا ہے نا, تو چیزیں پتہ چل جائیں گی منڈے تک. منڈے کون سا دور ہے بات ہے. آج کور کی بھی میٹنگ ابھی بلکہ اس وقت چل رہی ہے, اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے, بہت ساری چیزیں سامنے کیا آئیں کوئی گی. یہ آپشن بھی جو اس وقت آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں, آپ کی لیڈرشپ باہر ہے, اس کو مائنس عمران خان کا بھی کوئی آپشن دیا گیا؟ نہیں دیکھیں عمران خان کے بغیر تو دیکھیں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں نا. اگر آپ اس تصور میں, یہ تو بہت پہلے سے شروع کیا گیا. آج 500 دن عمران خان کے جیل میں کیوں اندر ہو گئے؟ اسی خوش فہمی میں ہوئے نا. سب ٹھیک ہے, آپشن دیا گیا یا نہیں؟ علیمہ خان, حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے عمران خان کے بغیر کوئی چیز, تو اس کا مطلب کوئی آپشن دیا گیا ہوگا جو آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں میرے سے تو کسی کی ایسی بات نہیں ہوئی, مجھ سے کسی نے ایسی بات شیئر کی, مگر اگر کسی سے کی ہے دیکھیں وہ بندہ فولس پیراڈائز میں رہ رہا ہوگا. کوئی سمجھ جائے کہ وہ خان کے اسٹیچر پہ آ جائے گا اور وہ گیپ کور کر لے گا. وہ گیپ نہیں کور ہو سکتا, کیونکہ دیکھیں ایک ریالٹی آپ کو ماننا پڑے گا, پی ٹی آئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی. آپ کہیں کہ پی ٹی آئی ادارہ ہے, اس میں چین آف سکسیشن چلے گی, یہ خوش فہمی ہوگی کسی کی. اگر پی ٹی آئی کو چلانا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, وہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ایک شکوہ کر رہی ہے کہ آپ وہ دور کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں فارم 47 کی حکومت کہنا چھوڑ دیں اور چور ڈاکو کہنا چھوڑ دیں تاکہ کوئی مذاکرات کا ماحول تو بنے. نہیں وہ جس طرح سے جو ہے نا نہیں کہا کہ جی وہ خوش بھی ہیں اور جو ہے نا پش بھی دے رہے ہیں. وہ بیسیکلی خوش نہیں, وہ بیسیکلی مجبور تھے, وہ بغض عمران میں لائے تھے. اب ان کا پروڈکٹ چلا نہیں ہے, اب وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں کوئی فیس سیونگ خان دے دے, گیپ دے دے. دیکھیں خان نے اپنا ٹائم پیریڈ گزار لیا, کچھ دن اور صحیح, کچھ دن اور کتنا دن رکھ لیں گے ان کیسز میں. دیکھیں کیسز ہیں کیا آپ کے سامنے, خود دھڑا دھڑ گرتے آ رہے ہیں, تو اور بھی ایک دو اور بنا لیں. ایک اور شکوہ بھی ہے گورنمنٹ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی یہ احتجاج اور آپ کے لاک ڈاؤن کی کالز ناکام ہو گئی ہیں تو اب آپ نے پورا تکیہ امریکہ کے اوپر کیا ہوا ہے, جس کی کچھ تھوڑی سی ہنٹ مزمل سروردی صاحب بھی دے رہے تھے. وہ کہتے ہیں اب جو ممکنہ انتظامیہ ہے نئی آنے والی, اس میں سے جو لوگ اس میں شریک ہوں گے ان سے کچھ آپ اس طرح کے بیانات دلوا رہے ہیں. پھر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر پہلے سپٹمبر میں سینکشنز لگی, اب وہ اور زیادہ ہو گئی ہیں. سر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ حکومت اور فوج نہیں ریاست کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ پہلے کنسرن ہر پاکستانی کے کنسرن ہوں گے, جو آپ جس طرح کر رہی ہے نا یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہی, سوالات اٹھا رہے ہیں آپ کے مخالفین. ایک یو ایس انٹرونشن ہونا کوئی لمیٹڈ چیز کے لیے ایک ڈفرنٹ چیز ہے. یو ایس جو اس وقت کرنے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ وہ آرم ٹویسٹنگ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آج جو اس نے خالی کمپنیز کو نہیں بلیک لسٹ کیا, اس نے آپ کے ڈائریکٹ کو ہٹ کیا ہے. اور اگلا کردار نہیں ہے ہمارا اس میں کیا ہونا ہے, یو ایس بیسیکلی ایل آئی کس کا ہے, انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. ہم ریئلائز ہی نہیں کریں. دیکھیں ہم گلوبل پالیٹکس سمجھ ہی نہیں رہے. دیکھیں یوکرین وار میں ہم دوڑ کے کس طرف چلے گئے, ہم نے خان صاحب کو سزا دے دی رشیا جانے پہ, ہم اپنے بلاک کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, اور بلاک میں ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہے. امریکہ کھڑا ہے انڈیا کے ساتھ اور کھلم کھلا کھڑا ہے. آپ کے کچھ حامی بڑے خوش ہیں کہ یہ یو ایس جو کر رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے. کیسے دیکھیں آپ کے جو کچھ حامی ہیں ان کی طرف سے کہنے سے نہیں ہوتا. آپ نے اس وقت کی ریئلٹی دیکھنی ہے. اسرائیل اس وقت بارڈرز ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس ایکسپینڈ کر رہا ہے, اس کو مسئلہ کس سے ہے, واحد نیوکلیئر پاور کون سی ہے, پاکستان ہے. اور یہ مسئلہ بہت لمبا اور گمبھیر مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کتنا لمبا اور گمبھیر مسئلہ ہے یہ, اور آپ نے کچھ انکشافات بھی کیے ہیں. میں ذرا بریک لے لوں پھر آپ سے اس پہ تفصیل سے بات کریں گی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا بھائی صاحب, آپ نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی, تمام معاملات جو ہیں وہ فائنل بھی ہو گئے تھے, اور عمران خان رہائی کے بعد خیبر پختونخوا منتقل ہونے کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے. پھر جو شرط ڈیل کرنے والے ہیں انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا جائے گا, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اس کے اوپر بھی راضی ہو گئے تھے. پھر انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تو لیک بھی ہو سکتی ہے. تو اتنا سب یہ کب طے ہوا؟ کیا پہلے سے پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے تھے؟ دیکھیں اس میں گوہر صاحب جو ہیں, بیرسٹر گوہر, وہ جیل میں ساتھ گئے تھے. ڈیٹیل وہ آپ کو بتا سکتے ہیں آن آؤٹ, اگر ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, اگر وہ بلیو کرتے ہیں قرآن پہ تو سچ بتا دیں گے. 26 نومبر سے پہلے گئے تھے سر؟ نہیں 23 کو. اچھا 23 نومبر جی. اور ان کے ساتھ جو فارنر تھا وہ بھی ان سے ذرا پوچھ لیں کون تھا, میرے پاس تو ان کی ڈیٹیل نہیں ہے. رہ گی بات, دیکھیں ایک منٹ, غیر سیاسی تھا؟ کیا مطلب؟ فارنر جو گیا وہ غیر سیاسی تھا؟ میں تو نہیں جانتا, لیکن تھا فارنر. خبر دینا پھر. بھائی میں اس کو جانتا تھوڑی ہوں کہ وہ کس ملک سے تھا اور کس امبیسی سے گیا. چلے نہیں پتا اس کا مطلب, اور کس کو ڈالا تھا انہوں نے. کیونکہ یہ جب امریکہ پہ الزام لگا رہے تھے, اور میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب ہیں
یہ اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے, یہ نیوکون کے لیے کام کرتا ہے, یہ اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. سارے کام اس کے نکال کے دیکھ لیں, سارے ڈیسیجن نکال کے دیکھ لیں, اس ریاست کے خلاف ہے. فوج کو ڈیمیج کرنا, ریاست کو ڈیمیج کرنا, ہر وہ پالیسی. اب امریکن کہاں سے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو امریکہ پہ الزام لگا رہا تھا, انہوں نے مجھے نکالا, ڈوزیئر آ گیا, فلان آ گیا. اسی فوج کو اتنا اچھا وہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے, تو یہ پتہ نہیں حالات کیسے آ گئے یہاں پہ. ایسے ہی آ گئے نا. وہ جو غدار تھے, میر جعفر تھے, میر صادق تھے, وہی پھر ٹرن اراؤنڈ کیا. یہ دوگلا آدمی ہے تو راستے میں پھر جاتا ہے, اس کا نام یو ٹرن رکھا ہوا ہے, اس کا اعتبار نہیں ہے. اس دن بھی اس نے مذاکرات اپنی خواہش پہ بلوائے, وہ لوگ چلے گئے, اس نے کہا میں ویڈیو پیغام ریکارڈ کراؤں گا, پھر اس نے کہا یہ لیک ہو جائے گا, میں نہیں کرا سکتا, تو وہ ڈیل آف ہوگی. وہ ویڈیو جو پیغام ریکارڈ کرانا تھا, اس میں کیا ریکارڈ کرانا تھا؟ کہ مطلب کہ وہ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے, جلسے جلوس احتجاج نہیں کریں گے, عدم استحکام کا شکار ملک کو نہیں کریں گے, یہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ یہی ہوگا نا. یہ دیکھیں باقیوں نے بھی تو ریکارڈ کرائے ہیں نا, جو بڑے بڑے لیڈر بڑی بڑی بڑکیں مار کے گھر چلے گئے, ان کے ویڈیو پیغامات تو آپ نے سنے. جی بالکل ایسا ہی تھا. تو ایک طرف آپ کہیں میں بہت بڑا مہان لیڈر ہوں, اور دوسری طرف آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, آپ کا ہر فیصلہ اس ریاست کے خلاف ہو, اور انٹرنیشنل جو آپ نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, اور وہ جو لابیسٹ کے آگے کانگریس مین ہیں, وہ سارے اس اسرائیلی ریاست کے لوگ ہیں جو آپ کی مطلب آپ کس کرائم میں اندر ہیں جی؟ یہ کہتے جھوٹے کیس ہیں. گڑی ہم نے چوری کی, ملک ریاض سے آپ نے پیسے لیے, ہم نے لیے. یہ بشرا بی بی نے, وہ فرا گوگی نے جو فراڈ کیے وہ ہم نے کیے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی, جب انہوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے, اتنے خراب ہیں, تو یہ ڈیل دینے کے لیے رضامند کیوں ہوئے پھر؟ یہ ڈیل کیوں ہو رہی تھی؟ جس نے ڈیل کرنے کی ان سے کوشش کی ہے, یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں اس چیز آپ کے خیال میں غلط دی؟ بالکل غلط دی. جو اس کے کرائم ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لو, پھر آگے چلو. دیکھیں اس طرح آپ کہتے ہیں یہ خان آپ کو یاد ہے کہتا تھا بڑے کے لیے انصاف اور غریب کے لیے, اور ابھی اپنے کیس میں کیا ہے؟ ادارے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں نا اس بارے میں. کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا. کیوں فیصلہ ہو نہیں پا رہا؟ اور ملک اس نتیجے پہ آ چکا ہے. کیوں نہیں فیصلے ہو پا رہے؟ مجھے کیا پتا, فیصلے کرنے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے جو 2 مطالبات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے, اور وہ کہہ رہے ہیں سیاسی قیدیوں کے, خان صاحب ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں, غلط مطالبات ہیں جو بھئی, وہ ایک کرمنل ایکٹ تھا جو 9 مئی تھا, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. نہیں, ویڈیو میسج ریکارڈ کرانے کے لیے جب تیار ہوئے تو ان مطالبات سے بھی پیچھے ہٹ گئے خان صاحب. آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو 1 گھنٹے میں پھر جانے والا آدمی ہے جس کو یہ مہان لیڈر مانتے ہیں. وہ اپنی مفادات کے لیے دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہے. نہ اس کو بچوں کی فکر ہے, بیویاں ادھر ادھر سے تھیں, ابھی جو آج کل اب تک ڈیل ہو جانی چاہیے تھی, پھر تو ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا پریشر آ جائے گا. ہو گئے یہ پرسوں جو توشہ خانہ اور اس کا 190 ملین والا کیس ہے, اس کا فیصلہ آ جائے گا. دیکھیں یہ وہ کیس ہیں جو کلیئر ہیں, جس میں کوئی ابہام نہیں. آپ نے زمین لی, میں آئی وٹنس ہوں اس کیس کا, اور جیسے ٹاپ سٹی کا آئی وٹنس ہوں, اس کا بھی آئی وٹنس ہوں. کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے. آپ نے پیسے لیے, آپ نے زمین لی, اپنے نام کرائی, ٹرانزیکشن بتا دو. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دونوں بری بھی ہو جائیں. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے کیس سنے, سائفر بھی سنا, وہ تو ماشاءاللہ اس ملک میں جب وہ کہتے ہیں نا رول آف لا, دیکھیں عمران نے جو سودا بیچا حکومت میں آنے سے پہلے, وہ یہی تھا کہ رول آف لا ہوگا, انصاف ملے گا, سٹیٹس کو توڑ دیں گے. نکلا بیچ میں سے کیا؟ بشرا بی بی, فرا گوگی, عثمان بزدار, گھڑیاں, پیسے. تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. یو آر سٹنگ ایٹ دا پرائم منسٹر ہاؤس اور آپ چھوٹے چھوٹے فراڈ کر رہے تھے. غلط کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا, لیکن یہ بتائیں کوئی یہ جو ڈیل دینے والے ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح کا آپشن بھی دیا مائنس عمران کا؟ دیکھیں نیازی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, مائنس عمران دیر از نو پی ٹی آئی. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ پھر رہے ہیں, آپشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, آپشن ہی نہیں ہے. یہ تو کونسلر نہیں جیت سکتے, یہ سارے جو پھر رہے ہیں, یہ تو اس کی بیس پہ جیتتے ہیں. ووٹ اس کے نام پہ پڑ جاتا ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا اس الیکشن میں کہ تم کھڑے ہو جاؤ, جس کو کوئی نہیں جانتا تھا, ووٹ اس کو مل گیا. تو لہذا
PTI जिस दिन खत्म होगी, जिस दिन इमरान खत्म होगा, इमरान नहीं होगा खत्म होगा तो PTI खत्म होगा। बैनुल अक़वामी मामला तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अभी जो आप पहले अपने बात कर रहे थे, तो इन तब्दीलियों के तनाजुर में आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर पड़ा तो पाकिस्तान उसको बर्दाश्त करने पड़ रहा है, आप देख नहीं रहे। पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा? बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से ये जो गवर्नमेंट है वो अच्छे जुड़ने की कोशिश तो कर रही है, अगर एक तरफ इमरान खान के रिलीज करने के मुतालबात हो रहे हैं तो। देखिए पारस, एक तो लॉन्ग टर्म प्लान है न्यूकॉन का, इजराइल का। आप उनके पहला जो उनका प्राइम मिनिस्टर था 1948 में, उसका पहली स्पीच में उसने कहा कि हमें अरबों से खतरा नहीं, हमें पाकिस्तान से खतरा है। वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के खिलाफ हर कोर्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है। आप चेक कर ले इजराइल से। ये उनका एजेंडा है, ये उनका एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहा है। ये वक्त साबित कर देगा। अल्लाह ने चाहा तो वक्त साबित कर देगा। ये जितनी सख्ती इस रियासत पे आएगी। अच्छा, दूसरी बात है, इसके तो बाल बच्चा बाहर है, इसका तो पाकिस्तान में कोई स्टेक है नहीं। क्या ये PTI वाले बच जाएंगे इस रियासत से? अलग निकल जाएंगे? इसमें तो किसी का भी फायदा नहीं है, सारे डूबेंगे ना। हाँ मुजम्मिल साहब, ये इस वक्त जो हालात हैं उसमें इम्कानात तो नहीं लग रहे मुज़ाकरात के। अब खान साहब कहते हैं जी इतवार तक का उन्होंने डेडलाइन दी है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी। आपको लगता है मामलात हालात इसी तरफ जाएंगे? ये 24 घंटे में आप समझते हैं कि कोई हल निकल आएगा इसका? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सैंक्शंस की बात मोहसिन बेग साहब कर रहे थे जी, मेयर न्याई साहब से पूछ लें क्या वो उन सैंक्शंस की मजम्मत करते हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान के ट्विटर हैंडल से तो उसकी मजम्मत नहीं आई है। 100% कर रहे हैं। सजाद बरकी साहब ने जो उनके ना इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आई है, बल्कि जो PTI USA के इनके ओहदेदार हैं वो तो फतह के जश्न मना रहे हैं, जैसे बड़ी कामयाबी मिल गई है उनको इन सैंक्शंस के ऊपर पाकिस्तान से, जिनमें सजाद बरकी और दूसरे इनके कोऑर्डिनेटर शामिल हैं जो इमरान खान के लिए वहां लॉबी कर रहे हैं। उनके ट्वीट्स पढ़ लें कि वो उन ट्वीट्स पर, इन सैंक्शंस पर कितनी खुशी का इजहार कर रहे हैं बाहर। तो हमें तो समझ नहीं आ रही अभी तक। तो देखें ना, बैरिस्टर गौहर का भी बयान नहीं आया, उमर अयूब का बयान भी नहीं आया, अभी तक असद कैसर का भी नहीं आया, अभी तक इमरान खान का भी नहीं आया। तो ये भी पाकिस्तान का अहम मामला है। सबने बात की है, इन्होंने इसके ऊपर, इनकी पूरी पार्टी खामोश है। कोई पार्टी पॉलिसी होगी ना कि सब 48 घंटे पहले कहा था गैर मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, तो मुफाहिमाना रवैये पे खान साहब से डांट पड़ी थी। तो बस फिर आप मजम्मत करने पे भी डांट पड़ेगी। तो बाकी मुज़ाकरात अगर इतवार को नहीं होंगे तो जुमेरात को हो जाएंगे। तो डेडलाइन सिविल नाफरमानी की इतवार को है ना मुजम्मिल साहब? कितनी पुरअसर हो सकती है ये? बिल्कुल नाकाम हो जाएगी या कुछ फर्क डालेगी अगर दे दी कॉल? देखिए 5-10% अगर फर्क डालेगी भी तो रियासत उसके लिए तैयार है। इससे ज्यादा फर्क नहीं डाल सकती। ये जो टू बी वेरी फ्रैंक, आप समझें कि लोग अपने घर वालों के खर्चात बेचते हैं। वो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेज हैं अरब ममालिक से जी, जहां लोग कफील हैं अपने घर वालों के वापस पैसे भेजते हैं। वो नहीं भेजेंगे तो घर वालों का गुजारा कैसे होगा? तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। ये कोई पाकिस्तान को डोनेशन नहीं आती, को पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में कोई डोनेशंस नहीं आती जो बंद हो जाए। बहुत होपफुल है ना, लोग अपने घर वालों को, पाकिस्तानियों को पुकारूंगा तो वो लब्बैक कहेंगे मेरी कॉल पर। नहीं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि कनेक्शन कटवा लें, बिल ना दें, फिर देखते हैं कितने दिन गुजारा करते हैं अपनी फैमिली के। ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी तो कामयाब होगी। मुजम्मिल साहब एक सिविल नाफरमानी आप लिमिटेड पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। देखिए, अगर कामयाब नहीं हो रही तो फिर थ्रेट किसका? फिर परेशान नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पर देखें, कोई कानून तोड़ने की बात नहीं कर रहा। खान साहब कह रहे हैं, ठीक है, ओवरसीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका अपना पैसा है वो अपने पैसे पे अपनी मर्जी का वो इस्तेकाक रखते हैं कि नहीं रखते। अगर वो अपना पैसा 1-2 महीने के लिए नहीं भेजते तो किसी की होता है और वो अपनी लवाही अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं ना सर। मतलब रेमिटेंसेस का देखें, एक रेमिटेंसेस साल में आनी है आपकी 30 से 35 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आनी है। अगर 1 महीने 1.5 महीने के लिए प्लग ऑफ हो जाता है, ठीक है, और अगले 1.5 महीने बाद वो इकट्ठी आ जाएंगी, आ जाएगी। ये मुस्तकिल नहीं होगी। मुस्तकिल कैसे हो सकती है? देखिए, लोगों की अपनी नीड्स हैं, कर सकते हैं। देखिए, एक प्रेशर का टैक्टिक है। खान साहब इसको एम्प्लॉय करते हैं या वो किसी और कार्ड को प्ले करते हैं, ये उन्होंने डिसाइड करना है। ठीक है, चीजों को वो देखेंगे। मगर मैं 1-2 चीजें क्लैरिफाई करूं। देखिए, इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इसराइल कनेक्शन पे फोकस किया गया। देखिए, ओवरऑल अगर देख लें, नूर डेयरी का बिजनेस रिकॉर्डर की आज भी वो खबर मौजूद है। मरियम नवाज ने
ٹویٹ کیا تھا، ایڈمیشن تھا کہ نواز شریف کے دور میں 2 ڈیلیگیشن آپ کے آفیشیل ڈیلیگیشن گئے ہیں. اجمل قادری صاحب نے بھی یہی کہا تھا. ٹھیک ہے، تعلقات رکھنے کا کون خواہش مند تھا؟ نواز شریف تھا. پھر نواز شریف کے بزنس کاروبار دیکھنے، العزیزیہ کے لیے میٹل شریڈر ہل میٹل نے دیا تھا، وہ کدھر سے آیا تھا؟ اسرائیلی کمپنی سے آیا تھا. یہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے. نہ تو عمران خان کا کاروبار ہے اسرائیل یا انڈیا کے ساتھ، نہ اور طرح کے معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی. اور دوسری جو ہے توشہ خانہ کی چوری وہ ہوتی ہے جو نواز شریف زرداری نے کی ہے. جس چیز کی انٹائٹلمنٹ نہ ہو، آپ گاڑی نہیں نکال سکتے، آپ نکال لیں. جو 20% دے کے لی جائے وہ چوری نہیں ہوتی، وہ آپ کا استحقاق ہے. آپ نے وہ رائٹ ایکسرسائز کیا. آپ کہیں کہ 20% نہیں جمع کرایا، پھر تو آپ کہیں کہ چوری ہے. ٹھیک ہے، اگر پیسے جمع کرائے، عمران خان کی پراپرٹی ہوگی، وہ اس کو پراپرٹی کو پھینک دے، جدھر کر دے، اس وقت تو بڑھائے. دیکھیں بیچنے میں کوئی قدغن ہے، کوئی قانون دکھا دیں. آپ نے تو کیس ہی خالی اس پہ بنائے کہ ایویلیویٹر کو دبا کے نہیں جی یہ کوئی 1.5 ارب کی جو ہے نا سونے کا رولز کے مطابق اجازت تھی ان کو عام مارکیٹ میں بیچنے کی، اور کم قیمت لگا. بھائی بیچنے کی کیوں نہیں اجازت؟ جب آپ کی پرسنل پراپرٹی ہو گئی ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں. یہی تو چیز ہے. اس پہ بے شک پروگرام رکھ لیں، چیزوں کو دیکھ لیں. یہ بہت دونوں چیزوں پہ فرق ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح باقی وہ کیسز کی ہائی بنائی گئی دور کے آپ ریکارڈ نکال لیں، خالی 100% ہوئے گی. خان صاحب کے کیس کے ریکارڈ نکالوا لیں. اس دنوں کے گفٹ جو خان صاحب کے MS کے گفٹس تھے ان کی ویلیویشن نکال لیجیے گا اور خان صاحب کے نکال لیجیے گا. آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ادھر ہوتا کیا رہا ہے. کلوز کرنا ہے شو. صرف یہ بتا دیں کہ اتوار تک کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. خان صاحب کہہ رہے ہیں اتوار تک مطالبات اگر نہیں مانے گئے تو پھر سول نافرمانی کی کال. اس کا عمران خان کا ہر بلاف حکومت پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو کیش کروانا چاہیے. کرو. بریک تھرو سے مراد یہ ہے کوئی دونوں میں سے دونوں فریق میں پیچھے ہٹے گا. ڈیمانڈز وہ جو ہیں اس کی ایک بندہ جو کرپشن میں اندر ہے اس کی ڈیمانڈ ماننی چاہیے، اس کے مطالبات ماننے چاہیے. کوئی جائز بات ہو، پارلیمان میں آپ موجود ہیں، آپ تھریٹ کر کے گورنمنٹ کو ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں تو تھریٹ میں تو مذاکرات نہیں ہوتے. وہ اس لیے مان رہے ہیں نا اس کا ہر بلف کیش کروانا چاہیے. پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، وہ ہوگا جی. کتنا ووٹ پڑا ان کو، کتنا ووٹ پڑ گیا؟ اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے. آپ نے دیا، میں نے دیا، کس نے دیا ووٹ؟ وہ ہمیں پتا ہے کس نے دیا. وہ چھوڑیں. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پورے پاکستان نے اس کو ووٹ ڈال دیا. اگر وہ 2018 میں RTS بند نہ ہوتا، سیٹیں نہ لی جاتی، سارا کام فیض نہ کرتا، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو یہ PM نہ بنتا. 2024 میں چھوڑیں، پہلے ہی بتائیں 18 میں کیسے بنا تھا. مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو ووٹ پڑا، اس کے لوگ ووٹ دیکھیں. پارلیمنٹ میں آپ ہیں نا، تو پارلیمنٹ میں جمہوریت کرتے ہیں. اپنی 180 بتاتے ہیں، کتنے 80 سیٹ وہ کہتے ہیں ساری سیٹیں ہماری ہیں. ان کی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. 2018 میں آپ کو بھی تو لوگوں کی سیٹیں ملی تھی نا، آپ جیتے تو نہیں نواز تھے. شریف الیکشن جیتا ہے، ثابت کر دیں شہباز شریف جیتا ہے، ثابت کر دیں مریم نواز جیتی ہے، ثابت کر دیں حمزہ شہباز. عمران خان تو دیکھیں جس حلقے میں آج دوبارہ کھڑا کر لیں، ہار جائے، آپ سزا ہمارے پہ رکھ دیجیے گا. نواز شریف کو لے آئیں، پاکستان میں کوئی حلقہ سلیکٹ کر لیں. اسی کو رکھ کے سوال کر رہی ہوں، 2014 میں جب سول نافرمانی کی تحریک دی تھی بیگ صاحب، وہ ناکام ہو گئی تھی. اب 2024 ہے، پاپولیرٹی خان کی 2014 والی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے. دیکھیں آپ اسے کہنا اپنے رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں، علیما کو کہیں بجلی کا بل نہ دیں، گیس کا بل نہ دیں، تو سول نافرمانی اور کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے جا کے بنگلے ڈالے ہیں موٹر وے کے اوپر. یہ چیز والا ہے کہ ریمیٹنسز کو محدود نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. وہ سہروردی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں پیسے. تو یہ سول، یہ تاریخ، اس کو کوئی پیچھے سے گائیڈ کرتا ہے. ایک کم ذہن آدمی ہے، ہر وقت ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس کا ہر بلف کیش کراؤ، اس کو کر. ریاست اور حکومت میں فرق ہے. دیکھیں حکومت کے ساتھ لڑائی جسٹیفائڈ لڑائی ہے. ریمیٹنس اگر نہیں آئیں گی، ریاست کا حکومت کا نہیں ہے، حکومت کا یا فوج کا نقصان نہیں ہے سر. 500 ملین ڈالر کے لیے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، جو کہ ہم اپنے ملک سے چیزیں اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک آخری بات مزمل صاحب ذرا اس پہ کامنٹ کریں. اگر وہ دے دیتے ہیں کال، پھر حکومت کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ عمران خان پہ مزید پابندیاں لگائی جائیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مزید کریک ڈاؤن ہوگا؟ چونکہ حکومت یہ سب کر کے پہلے بھی دیکھ چکی ہے اور اس کا رزلٹ 0 نکلا. حوالہ ہنڈی پر مزید سختی کرنی چاہیے. 1 روپیہ غیر قانونی طریقے سے نہیں آنا چاہیے پاکستان میں. باقی جو نہیں بھیجنا چاہتا، میر نیازی صاحب کا موقف ہے، ان کے اپنے پیسے ہیں. وہ ہمارا بھی موقف ہے کہ وہ حکومت کو نہیں بھیجتے، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں.
ناجائز ذرائع سے پیسے آنے کا راستہ بند ہونا چاہیے. جس کو $1 بھی آئے اس کو پکڑ لینا چاہیے. رائٹ. مزمل سہروردی صاحب، محسن بیگ صاحب اور میں نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.